फैसले अवाम को करने हैं। अगर हम इस वक्त इमरान खान ये जंग हारेगा, पाकिस्तान आइंदा फ्यूचर के लिए ही हार जाएगा। लिहाजा हर सूरत हमने इमरान खान को कामयाब करना है। इमरान खान को इस वक्त दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक उन्हें पॉलिटिकल एडवाइस की ज़रूरत है, एक उन्हें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त 4-5-6 लोगों का जो एक कुनबा बना हुआ है, ये ना इमरान खान को पॉलिटिकल एडवाइस देने की पोजीशन में है, ना ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में। फौज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इंटेग्रल है, बट army and establishment has to act under the constitution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं ज़ुबैर अली ख़ान और आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फ़वाद चौधरी साहब। फ़वाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वी न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर। फ़वाद साहब, पीटीआई वाले तो अक्सर कहते थे कि फ़वाद आया स्वाद आया, लेकिन जब से आपने अपनी खामोशी तोड़ी है उनको लगता है स्वाद नहीं आ रहा। नहीं, पीटीआई वालों को तो स्वाद आ रहा है, वो जो घुसबैठिए हैं उनको नहीं आ रहा होगा। पीटीआई वालों को तो स्वाद आ रहा है, कुछ एक्सपोजर भी जो है वो होगा उनको अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में, और उनको पता चल जाएगा कि ये मसला क्या है। देखें, सच्ची बात यह है ज़ुबैर, मेरा कोई पर्सनल इशू तो नहीं है। अगर मैंने पर्सनल मैंने करना होता, मैं आईपीपी में चला जाता, मैं फॉर्म 47 का एमएनए बन जाता, मैं वज़ीर आज बन जाता, क्या प्रॉब्लम था। देखो ना, हम लोगों ने जो दुख सहे हैं, हम लोगों ने जो टॉर्चर बर्दाश्त किया है, आज भी हम लोग जो 47 केसेस जो अपने भुगत रहे हैं, हम क्यों भुगत रहे हैं? सवाल तो ये है ना, सवाल यह है कि क्या हम एस्टैब्लिशमेंट से मिल के अपने ऊपर तशद्दुद करवा रहे हैं, उनसे मिल के कह रहे हैं कि जी हमें अपना जेलों में रखें, उनसे मिल के कह रहे हैं हमारे कारोबार तबाह कर दो, हमारे घर तोड़ दो आके, ये हम मिल के अपने ऊपर ये जुल्म करवा रहे हैं? आंसर इज़ नो। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये एक नज़रिया है हमारा, एक हम इस सोच के साथ है कि देखो, बड़ी सिंपल बात है, इमरान खान अगर ये जंग हारता है तो पाकिस्तान का 22 करोड़ आदमी ये जंग हारता है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन का जो निगहबान है, जो तर्जुमान है, वो इमरान खान है। और इसलिए आपने ये फ़ैसला करना है कि क्या हिस्ट्री की राइट साइड पे रह के आपने लोगों के साथ रहना है, या आपने 6, 7, 8 जो हमारे मुक़तदरा के लोग हैं उन्होंने मुल्क फ़ैसले करने हैं। ये नहीं हो सकता, फ़ैसले अवाम को करने हैं। अगर हम इस वक्त इमरान खान ये जंग हारेगा, पाकिस्तान आइंदा फ्यूचर के लिए ही हार जाएगा। लिहाजा हर सूरत हमने इमरान खान को कामयाब करना है। शोएब साहब, आप पीटीआई की मौजूदा क़यादत के ऊपर तनकीद तो करते हैं, उनकी खामियों को भी उजागर करते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल सोल्यूशन, एज अ पॉलिटिकल लीडर आपके पास क्या हल इस वक्त क्या है? देखिए, सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है। पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, वो इमरान खान के इर्द गिर्द एक हाला बना के, एक दीवार बना के खड़ी हो गई। अभी आपने जुनैद अकबर जैसा जो बंदा है, जो पीटीआई का सिंसियर तरीन आदमी है, उससे ज़्यादा कौन लोग होंगे? ये शहरियार अफरीदी है, अली मोहम्मद ख़ान है, या जो बाकी एमएनएज़ हैं, मैं सारे एमएनएज़ एमपीएज़ जो हैं मुझे मिलने आते हैं, जो मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे दोस्त हैं पुराने, वो कहते हैं जी हमें तो कभी मुलाकात ही नहीं हो सकती, हम तो कभी मिल ही नहीं सकते। अब हर मुलाकात में ये 6 लोग मुंह उठा के चले जाते हैं, जिनकी ना कोई हैसियत है, ना कोई वो पार्टी का ताल्लुक है उनसे, तनख्वाह ले रहे हैं आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो आप बनने नहीं दे रहे। देखिए, इमरान खान को इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है? 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक उन्हें पॉलिटिकल एडवाइस की ज़रूरत है, एक उन्हें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त 4-5-6 लोगों का जो एक कुनबा बना हुआ है, ये ना इमरान खान को पॉलिटिकल एडवाइस देने की पोजीशन में है, ना ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में है। इसका अल्टरनेट वाहिद हल जो है वो ये है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट जो बनाई थी महमूद अचकज़ई साहब ने, असद कैसर साहब ने और अख्तर मेंगल साहब ने, ये इसको मजबूत किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान को और जीडीए को और जमात इस्लामी को इसमें शामिल किया जाए। फिर देखें, इस वक्त ये जो बात हो रही है ना कि आप टॉक्स करें, कि अगर मैं शहबाज शरीफ हूँ तो मुझे आपसे टॉक्स की क्या ज़रूरत है? मेरे पे क्या प्रेशर है? मैं पीटीआई से तो बात नहीं करूँ ना करूँ, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो देख लेंगे। लेकिन जब आप एक ये अलाइंस बात करेगा और हुकूमत को पता होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस हैं बातचीत के टूटने के,
پھر آپ سے سیریس بات چیت ہوگی. نہ آپ نے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہے، نہ کچھ کیا. روزانہ ایک وکیل منہ اٹھا کے آ جائے گا، وہ جی کل عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. عمران خان نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے. یہ جو سسٹم ہے، اگر آپ اتنے نائیو ہیں، آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ کی ساری جو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے دیٹ ڈپینڈز آن کہ ہاؤ ججز جو ہیں وہ آپ کے لیے لڑائی لڑ لیں گے، تو مجھے آپ بتائیں آپ کیسے عمران خان کو باہر اس کا نکالیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مولانا فضل الرحمان کو پلیٹ فارم پہ آنا بہت عمران ضروری ہے. خان کی رہائی کے لیے اپوزیشن کا پولیٹیکل الائنس جو ہے وہ امپیریٹو ہے. ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی امپیریٹو ہے. یہ سارے اپنا جو وکیلوں کو جس طریقے، ابھی تو میں حیران ہی ہو جاتا ہوں سن کے کہ جی 83 کروڑ روپے آپ نے وکیلوں کو فیسیں دے دی ہیں. یہ مجھے نہیں 83 پتا. کروڑ روپے یہ اب میں سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے میں نے، بڑے زیادہ جو ہے وہ آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا. 83 کروڑ روپیہ اگر دے دیا ہے تو مطلب اس پہ بندہ دیوار میں سر مارے یا کیا کرے؟ کہ اگر آپ کی ڈپینڈنس یہ ہے کہ یہ سارے وکیل جو ہیں جی وہ اپنے فیسیں لیں گے اور وہ جا کے ججز کے کندھے پہ اوپر رکھ کے بندوق چلا دیں گے اور عمران خان باہر آ جائے گا. یہ تو دیکھو بڑی نائیو اپروچ ہے. آپ اس طرح تو آپ پولیٹیکل ایک حکمت عملی کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے. اور پولیٹیکل حکمت عملی حامد خان یا روف یا شبلی بنا سکتے ہیں. جو بھی لوگ، یہ تو زیادہ تر ہمارے جو سوشل میڈیا پہ دوست ہیں شاید ان کا انٹریکشن نہیں ہوگا، وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے ان لوگوں کو کیا ہے. لیکن آپ جیسے لوگ ہیں جو، اور یہاں پہ اور جو لوگ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں، یہ جو سارے لوگ جو آپ لوگوں کو، آپ کے بڑے دوست ہیں 15 سالوں سے کور کر رہے ہیں، ان کو تو ان کی کیپیسٹی کا پتہ ہے نا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کسی طور پہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ پولیٹیکل حکمت عملی بنا سکیں. ہاں جو پرانے لوگ ہیں، مطلب ٹھیک ہے جی، جو لوگ چلے گئے، میں دیکھیں آئی ہیو ہیوج رسپیکٹ فار مراد سعید. مراد سعید مجھے آج تنقید بھی کرے گا، مراد مجھے کہے گا کہ نہیں تم چپ ہو جاؤ، کچھ ہو جاؤ، دیکھیں میں اس کی بات مانوں گا. آئی ہیو ہیوج رسپیکٹ فار ہم. جو اس کی اسٹیچر ہے، جو اس کی قربانیاں ہیں. حماد اظہر میرے سے ناراض ہے، لیکن حماد اظہر کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے؟ وہ 13 مہینوں سے در بدر پھر رہا ہے. اسلم اقبال جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں. میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہ میرا ان سے رابطہ، اسلم اقبال سے میرا کوئی رابطہ نہیں. بٹ اسلم اقبال جو ہے وہ ایک پنجاب کی لیڈرشپ کا بندہ ہے. وہ اس کو، وہ بیچارہ تو اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں آ سکتا لاہور، اور یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لیئر ہے افضل مروت صاحب کو، کئی لوگوں کو، وہ آتے ہیں اسلام آباد کراس کرتے ہیں، لاہور کراس کرتے ہیں، قصور میں جلسہ کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اچھا چل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید ہیں، حماد اظہر ہیں، یہ پرانے لوگ. اسد کیسر صاحب ہیں جو سامنے ہیں، عاطف خان ہیں، جو علی امین گنڈا پور ہیں چیف منسٹر ہیں. یہ جو لوگ ہیں سارے، اسی طرح سے جو لوگ باقی ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر یہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ تنقید نہ کریں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر، تو آپ پھر ان کی بات مان لیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ میرے پہ تنقید کریں گے نا، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. شہریار آفریدی از لائک اے بردر ٹو می. علی محمد خان، یہ سارے لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں سارے، یہ جو پرانے ہمارے سارے دوست چلے آ رہے ہیں. دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں، کس وقت سے گزرے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے خود مصیبتیں سہی ہیں، ان کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کن مصیبتوں سے جو ہے وہ گزرے ہیں. یہ نئی ٹرم یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی جب وقت بدل گیا تو پتہ نہیں کس کے لیے وقت بدل گیا. وہ بھائی ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہم لوگ 47 کیسز تو میرے پہ ہیں اس وقت. جو بھی ہے، یہ سارے لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کے اوپر 45 کیس ہیں. جو لوگ کراچی سے آتے ہیں نا ٹکٹ خرچ کر کے اسلام آباد میں یا لاہور میں کرنے، ان کو 3 لاکھ روپیہ چاہیے ایک تاریخ کے لیے. میں اسلام آباد سے ملتان جاتا ہوں، مجھے لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ اور اس موجودہ قیادت سے مراد آپ کی کون کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو اس وقت حامد خان کر رہا ہے، رؤف حسن کر رہا ہے، شبلی فراز کر رہا ہے. دیکھیں جو عمر ایوب اور گوہر ہے نا، مطلب آئی ہیو رسپیکٹ فار دیم. اب دونوں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا انہوں نے مشکل وقت گزارا ہے، اسپیشلی عمر نے. اور لیکن دیکھیں یہ شریف لوگ ہیں.
ان کا یہ اسپیشلی گوہر جو ہے نا اس کا سیاست سے تو نہیں تعلق, وہ تو وکالت والا آدمی ہے اور وہ کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی پولیٹیکل اسٹریٹجی والا بندہ نہیں ہے. وہ تو ایک لیگل اس کو ہچ پوری کرنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے بنایا. اب یہ نئے ماشاءاللہ شیخ وقاص صاحب تشریف لائے ہیں, 1 سال ہوا ہے ان کو پارٹی میں ہے, وہ جنرل سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ بن گیا. یار کو خدا کا خوف کرو. تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جب تک ISI مجھے نہیں کہتی یار بڑا مشکل ہے میرے لیے آنا, تو یار آپ جو ہیں عجیب و غریب جو ہے اب آپ مامے بن گئے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی الیکشن سے پہلے سال پہلے. میں تو مصطفیٰ اور وقاص کو تو میں نہیں کہا تھا نا کہ آپ PTI جوائن. آدھے لوگ تو ہمارے اپنے لائے ہوئے ہیں نا, آپ وہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ آپ کر لیں, یہ آپ نہ کرو, آپ مامے لگتے ہیں. یہ مجھے مراد کہے گا تو میں سنوں گا, مجھے اسد کیسر کہے گا تو میں سنوں گا, مجھے حماد کہہ دے گا, اسلم کہہ دے گا, علی امین کہہ دے گا. یہ لوگ پرانے ہیں. میں چلو مجھے یہ جو کہیں گے میرے پہ تنقید بھی کریں گے تو میں کہوں گا شہریار کرے گا, میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو بنتا ہے, یہ میرے سے تنقید بھی کریں گے تو ایک طریقے سے کریں گے, کچھ کریں گے. خان صاحب کے ساتھ ابھی کوئی رابطہ ہے؟ نہیں, خان صاحب کے ساتھ تو رابطہ ختم کروا دیا نا انہوں نے. اب تو دیکھو خان صاحب کے کیا پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے, ایک تو حکومت نے دیوار کھڑی کر دی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے, وہ خان کو ایکسیس نہیں دینے دیتے, اور اس کے بعد ڈبل دیوار جو ہے وہ انہوں نے کھڑی کر دی ہے. اب پرابلم جو میرا پرابلم ہے یہ حامد خان اور رؤوف حسن وغیرہ, مجھے اب آپ کور کر رہے ہو, آپ گواہ ہو اس بات کے, مجھے آپ بتائیے حامد خان کے اوپر کیا برا وقت آیا جو ابھی رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہا تھا کہ جب اچھا وقت آیا ہے تو جی یہ سارے جو ہے وہ چلے گئے, اپنا جو ہے وہ آ گئے ہیں اور کر رہے ہیں. محمد خان پہ کیا برا وقت آیا ہے؟ 9 مئی سے پہلے یہ آسٹریلیا میں تھا, یہ جنرل باجوہ صاحب نے یا فلانے نے جناب باہر فارم ہاؤس بنا لیا تو بڑی کنڈیمنیشن کی بات ہے, لیکن حامد خان صاحب آسٹریلیا میں فارم ہاؤس بنا کے وہاں رہ لیں تو وہ بڑی نارمل بات ہے, کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے ساری اپنی وہاں پہ اپنا فارم ہاؤسز وہاں پہ لے لیے, گھر لے لیے, یہ وہاں پہ رہے آسٹریلیا میں. آسٹریلیا سے واپس تشریف لائے, ان کو سینٹ کا جو بھی ہے سینٹ کا ٹکٹ اگر کسی کا وکیلوں میں کسی کا حق بنتا تھا تو وہ تو بابر امان کا حق بنتا تھا. اور اگین بابر امان صاحب ہیز نو لو لاسٹ فار می, بٹ بابر امان کا کام تو ہے نا یار, شروع سے کھڑا ہے, بات کر رہا ہے, جو بھی ہے. عمر چیمہ کا آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ اس میں ہے, اس کا وہ بنتا نہیں ہے, 2 سال کے اس میں آ گیا, چلیں ٹھیک ہے وہ نہیں بنتا. آپ نے اور دیکھیں یہ جو لوگ ہیں, اب آپ مجھے بتائیے کبھی آپ ایک پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہو, پالیٹکس آپ کور کرتے ہیں ہمیشہ, مجھے ایک پارٹی میں مثال دے دیں کہ وہ سیکرٹری انفارمیشن ہے یا سیکرٹری جنرل ہے یا وہ ہے, وہ مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے. مجھے ایک مثال بتا دیں. نہیں ہوتا ایسا, ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا. میں نے لکھا کہ 5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, پھر ایک فائنینس کمیٹی کے ممبر نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کمال کر رہے ہیں, اور پھر عمران اسماعیل نے بھی رات کو ٹویٹ کیا, اس نے کہا یہ 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں 7.5 لاکھ روپے آپ پارٹی سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں, 5 لاکھ روپیہ آپ جیو میڈیا گروپ سے جو ہے تنخواہ لے رہے ہیں, تو آپ پہ کون سا برا وقت آ گیا بھائی؟ مجھے 15 لاکھ روپیہ مہینے کا مل رہا ہے, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے ایک پرچہ میرے پہ نہیں ہے, اور پھر آپ یہ کریں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں, میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے کیسز ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پہ کیسز کیا ہے. میرے پہ کیس ہے کہ میں نے ہال روڈ میں ڈاکہ مارا اور میں نے اوپو موبائل فون چوری کیا. میرے پہ پرچہ ہے کہ میں نے جیلم میں ڈاکہ مارا اور میں نے 4 بوری یوریا اور 6 چارپائیاں وہاں سے جو ہیں وہ چوری کر لی. اور باقی یہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں جس میں پورے پاکستان نے ڈال دیا ہوا ہے وہ کیسز. اچھا, PTI کی موجودہ جو قیادت ہے انہوں نے تو آپ کا عمران خان کے ساتھ رابطہ منقطع کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا اور عمران خان کے درمیان رابطہ ہو؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی تو ہم تو 7 مہینے جیل میں تھے, 6-7 مہینے جیل میں تھے, تو خان صاحب کے ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جاتا, بات ہو جاتی. آپ عمران خان کو تو چھوڑیں, وہاں تو شاہ محمود قریشی صاحب سے بات نہیں ہو سکتی, پرویز الہی صاحب سے بات نہیں ہو سکتی. اور یہ جو لیڈرشپ ہے آپ دیکھیں یہ اتنی انسیکیور ہے, یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے. پرویز الہی صاحب ہاسپٹل میں تھے, کتنے لوگ انہیں ملنے گئے ہیں. پرویز الہی صاحب آپ گھر ہے, آپ نے سنا کبھی کہ یہ لوگ گئے ہوں انہیں خیریت پتہ کرنے کو, مشورہ کرنے کہ سر یہ اسٹریٹجی ہے, آپ مجھے بتائیے ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے. فون پہ ہی بات کر لیں, بتائیں انہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے ہے, کیا آگے کرنا ہے. یہ سارے انسیکیور ہیں. آپ کی شاہ محمود قریشی بار نہ آ جائے, وہ آ گیا تو جناب ہمارا پھر کیا بنے گا اور ہم کیا کریں گے. تو یہ لوگ خائف ہیں ہر آدمی سے, عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے. اور مجھے پتہ ہے عمران خان جب ہمارا نقطۂ نظر سنیں گے تو عمران خان پھر اپنی بات کر سکتے ہیں نا.
ایک ہی نقطہ نظر سن کے تو وہ جو مرضی بات کر لیں گے. ابھی آپ کی تنقید سے ظاہر ہے جو موجودہ پارٹی کی قیادت کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. اگر خان صاحب آپ کو پیغام دیں کہ آپ تنقید نہ کریں ان موجودہ قیادت کے اوپر. سچی بات یہ ہے، مجھے خان صاحب کا شروع میں جب اس نے یہ بیان دیا تھا مجھے پیغام آیا تھا کہ آپ تنقید تم چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، رہنے دو. جب پہلی دفعہ ہاں کور کمیٹی نے وہ جب اس کیا نے تھا. یہ بات کی تھی تو میں نہیں بولا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے وتیرہ ہی بنا لیا. اب پھر جو تھا اب تو ہمارا تو ایکسیس ہی نہیں ہے خان صاحب تک نا. دیکھو پرابلم یہ ہے کہ ون سائیڈڈ چلتا رہے اور میں جواب نہ دے سکوں، وہ تو بھی پھر جو ہے نا وہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کوشچن نہیں کر سکتے، مجھے 1% بھی یقین ہونا کہ یہ لیڈرشپ کوئی اسٹریٹجی بنا لے گی جس سے عمران خان جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، میں بالکل تنقید نہ کروں. بٹ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. آج سے اس نے دیکھیں پہلے کیا ہوا، 2011 میں افتخار چودھری جب چیف جسٹس تھا 11-12، اس نے کہا خان صاحب کو کہ بالکل سر یہ ہمارے ساتھ ہے، میں بڑا تعلق 2013 کا الیکشن بڑا، حامد خان صاحب کی ہاں بات کریں. حامد خان نے فری اینڈ فیئر ہوگا اور بڑا جناب یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ سارا الیکشن بیڑا غرق ہو گیا، نون لیگ کو چلا گیا. اب جو ہے جو انفارمڈ رپورٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 8 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کور کمیٹی نے کہا احتجاج کرنا چاہیے الیکشن ریزلٹس کے اوپر. تو شبلی فراز صاحب نے اور اس پورے ٹولے نے کہا کہ نہیں ہم نے احتجاج نہیں کرنا. بھائی اگر پورا الیکشن چوری ہو رہا ہے تو اس پہ ہی احتجاج کرنا ہے نا، کس پہ احتجاج کرنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا حامد، جب یہ لیاقت چٹھا بیچارہ جو ہے، بیچارہ اس کی بدقسمتی کے وہ جو ہے اس نے سچ بول دیا. اس کی بدقسمتی کے وہ اس نے ریلائی کیا کہ یار پوری عوام جو ہے وہ تو ادھر کھڑی ہے تو میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک کانشیس ہوتا ہے بندے کا. اس بیچارے نے سچ کیا بولا کہ یہی حامد خان اور انہوں نے کہا نہیں فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی، وہ جناب اپنا وہ تو ہمارے بڑے زبردست ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، بڑا فری اینڈ فیئر. وہ لیاقت چٹھا کا بھی بیڑا غرق کر دیا، الیکشن رزلٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا. سارا الیکشن اٹھا کے انہوں نے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چٹھا صاحب ویسے آج کل ہے کہاں پہ؟ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا. دیکھو کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے بیچارہ، وہ پریس کانفرنس کی اس نے اور اس نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ریگ ہو رہا ہے اور چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر ملوث ہیں اس الیکشن کی ریگنگ میں. اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو جاتا. اچھا چودھری صاحب، ایک مذاکرات ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، اس میں آپ بھی شامل تھے. کافی حد تک آپ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ طے ہو گئی تھیں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے. پھر معاملہ کہاں پہ، ڈیڈ لاک کہاں پہ ہوا؟ نہیں ویسے سچی بات یہ ہے کہ وہ اس میں بات چیت ہو گئی تھی، اس میں طے ہو گئی تھی. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ہم لوگ جو ہیں، اور ایم کے ایم بھی شامل تھے اس میں. ہم لوگ کمیٹی جو تھی وہ آپس میں ہم اس پہ پہنچ گئے تھے، اس ایگریمنٹ کے اوپر پہنچ گئے تھے کہ 30 جولائی کو اسمبلیاں وہ توڑ دیں گے اور الیکشن جو ہیں وہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد 1 ہفتے 2 ہفتے کے درمیان جو ہیں وہ. بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کی شرط ہاں یہ کس نے رکھی تھی؟ یہ نون لیگ نے رکھی. اس کی کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نون لیگ جو تھی وہ مطمئن نہیں تھی بندیال صاحب سے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ ان کے بعد ہونا چاہیے. الیکشن میں پروسیس ظاہر ہے انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. بندیال صاحب نے کون سا تیر مارا تھا ہمارے لیے، اب کیا انہوں نے کیا تھا. ایک کام بھی تو ان سے آئین، ہمارا تو یہ تھا کہ آئین کو توڑنا پڑا اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکی. دیکھو نا یہ جو اسمبلیاں توڑی ہم نے تو آئین کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلے کو بنیادی آپ نے کرنی ہوتی ہے نا. آئین توڑ دیا اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکی اور بیٹھی رہی. لیکن خان صاحب نے کیوں اس وقت بندیال صاحب کے اوپر ریلائے زیادہ کیا؟ نہیں خان صاحب نے بندیال صاحب کے اوپر نہیں ریلائی کیا، خان صاحب نے تو آئین کے اوپر ریلائی کیا نا. ہم نے تمام لائرز کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ از ون آف دیم، ان کے ساتھ صاحب کے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی پاسبل ہی 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا کام، اور سپریم کورٹ نے بھی پھر کہہ دیا کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکے. تو جو جج اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہ کرا سکے وہ پھر اس کو چاہیے گھر جائے. اچھا، آپ کی جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے والی تھی اور درمیان میں پھر کور کمیٹی اور کچھ لوگوں نے آپ کی وہ مخالفت کی، ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کروانا چاہتے تھے، جیسے علی زیدی، عمران اسماعیل وغیرہ. دیکھیں میں نے کبھی کسی کا نہیں کہا. علی زیدی ہے، عمران اسماعیل ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، یہ دیکھیں مسرت چیمہ ہیں، ڈاکٹر مزاری ہیں،
ان سب لوگوں نے تو اپنا انٹرسٹ ظاہر کرنا ہے نا, اور انہوں نے تو خود اپنا جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرنا ہے. میں صرف لیکن میں یہ ضرور میرا موقف ہے کہ آپ کسی کو موق نہ کریں. آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے آپ کو نہیں پتہ, ان سب لوگوں کو بھی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی, آگے آئے گا. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ کس قدر بربریت اور کس قدر ظلم ہوا ہے پاکستان میں, اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ, جو کابینہ کے ممبران تھے, جو اسمبلی کے ممبران تھے, جو پروونشل اسمبلیز کے ممبران تھے, ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور آج اگر پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے وہ ہم جیسے اور یہ جو عمران خان کے اس ساتھی ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے. خیبر پختونخوا کی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان کی جو پرفارمنس ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ اقدامات اٹھا سکے ہیں, یا ان کی گورننس کے اوپر زیادہ فوکس ہے, تو گورننس کچھ نظر آ رہی ہے؟ گورننس کے لیے تو لوگوں نے انہوں نے ووٹ نہیں نہ دیا, انہیں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے فی الحال گورننس کیا ہے. لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے انہوں کہ وہ جی اپنا آپ جا کے وہ کوئی گلیاں نالیاں بنائیں یا یہ کریں. انہوں نے لوگوں نے ان کو صرف ووٹ دیا ہے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے اور پاکستان میں آئین کو بحال کرنے کے لیے. یہ دو چیزیں جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا اچھا. کوئی لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا کہ آپ جا کے کوئی پتہ نہیں اسپتال ٹھیک کر دے, یا آپ پتہ نہیں ٹرانسپورٹ ٹھیک کر دیں, یا آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کوئی آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں ملا. وہ حکومت جب آئے گی ایک مینڈیٹ لے کے آئے گی, عمران خان باہر ہوں گے, عمران خان ایک آئینی اور قانونی الیکشن کے ذریعے حکومت جو آئے گی یہ اس کا کام ہے وہ کرنے تو کا. ابھی تک کی پرفارمنس آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ہے ہی نہیں. جب سینٹرل پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے تو پروونشل اسٹریٹجی کیا ہونی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا, ابھی تک تو مطلب میں حیران ہوں. میں نے میرے تو ذہن میں دیکھیے نا, کے پی اسمبلی جو ہے وہ اس کو تو اس وقت چاہیے کہ وہ سینٹ کے سامنے کیمپ لگائے اپنا. سینٹ میں انہوں نے چیئرمین الیکٹ کروا دیا خیبر پختونخوا کے بغیر, انہوں نے پاکستان کا صدر الیکٹ کروا دیا خیبر پختونخوا کے بغیر, اور خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ پشاور میں میٹ کر رہی ہے. او بھائی سارے ایم پی اے یہاں پہ آ کے بیٹھو اور ان کو یہ بتاؤ کہ بھائی آپ جو سینٹ ہے وہ ایک ہے نا فیڈریشن کی اگر کوئی نمائندہ ہے تو وہ سینٹ ہے. تو سینٹ میں کے پی نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیں اس نے خاک ریپرزنٹیشن کرنی ہے. اور کے پی والے جو ہیں وہ یہاں آ ہی نہیں رہے. کے پی اسمبلی کو چاہیے یہاں کیمپ لگائیں, الیکشن کمیشن کے بغیر کیمپ لگائیں, ایم پی ایز آئیں, بات کریں اپنے لوگوں کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں وہ جو پچھلے اپنے چیف جسٹس صاحب سے اشتیاق ابراہیم صاحب, انہوں نے لیٹر لکھا کہ یار آپ میں سینئر موسٹ ہوں, مجھے آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. ان کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, سپریم کورٹ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا, کوئی کے پی گورنمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں. سو یہ تو کے پی گورنمنٹ کو تو اپنی پالیٹکس ٹھیک کرنی ہے, گورننس تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. لاسٹلی یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ جن لوگوں نے یہ حال کیا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اس اتنے دباؤ کے بعد, ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی ان کے دباؤ کی وجہ سے پارٹی چھوڑی, ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے؟ نہیں کیا کہیں انہیں, مطلب ان کے بارے میں آپ بات نہیں نہیں کرتے؟ کیا کہیں انہیں. مطلب لوگ یہ سب سے سمجھتے ہیں زیادہ جو تنقید کی ہے یا سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ہی کیا ہے نا. تو اس کے بعد ہم دیکھیں, ایک میں آپ کو ایکسٹریم بتاؤں, ایک طبقہ ہے جو باہر بیٹھا ہوا, جس میں ابھی ڈیٹیلز میں جو ہے وہ کیا اس میں بات کروں, جو اسپیشلی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام آپس میں دو بدو لڑ جائیں. یہ نہیں ہونے دینا. عمران خان بار بار جو ہے یہ بات کہتے ہیں یہ نہیں ہونے دینا. ہم نے کبھی بھی پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان اس نہج پہ ہم نے نہیں معاملہ لے کے جانا. یہ کچھ باہر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کی خواہش ہے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں بات کر رہے, وہ ایک مودی جنتا کو خوش کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے جو پاکستانی ہیں نا, ہم نے فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی حدود میں واپس جائیں. لڑائی کے لیے انکریج ہم نے نہیں کرنا, ہم نے ان کو ان کی حدود میں واپس بھیجنا ہے. سو دس از اے سٹل ڈفرینس دیٹ وی ہیو ٹو میک. اور اس ڈفرینس کے اوپر جو ہے آئی ایم اے نیشنلسٹ. میں اس پہ کوئی میری رائے دو نہیں ہے. میں بالکل فوج کو تباہ کرنے کی جو ہے وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بن سکتا. میں فوج کو آئینی حدود میں واپس لے جانے کے لیے ہر ایفرٹ کروں گا. پاکستان کی فوج کے اوپر حملوں کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا.
پاکستان کی فوج کو تباہ کرنے کی سازش کے میں حصے دار نہیں بن سکتا. ہاں جس طرح عمران خان کہتے ہیں فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے, انٹیگرل ہے, بٹ آرمی اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو ایکٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. سو وی ول اسٹرائیو فار دیٹ, وی ول ڈو ایوری تھنگ وی کین فار دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم عوام کو اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں لا سکتے. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت.